बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 6 नवंबर बुध का दिन। आज बड़ी अहम खबरें। दुनिया की सियासत में बहुत बड़ा दिन। अमेरिका का इलेक्शन 2024। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मीट द न्यू 47th यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड जॉन ट्रंप। ये खबर अब आपको थोड़ी देर में पूरी दुनिया के स्टेशन पर नज़र आएगी और साथ ही तहरीक इंसाफ को खुशखबरियाँ भी। 1300 कारकुन फ़ौरन रिहा। 12 नवंबर खान की समात का केस भी लग गया। 90 मिलियन पाउंड की केस की समात भी है। खान को भी ये जल्द खबर मिल जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप उनका दोस्त जीत गया और अडयाला जेल में आज बुशरा बीबी भी समात पे मौजूद हैं। अब इंशाल्लाह रिवर्स इंजीनियरिंग शुरू होने वाली है। रिवर्स इंजीनियरिंग ऑफिशियल रिजल्ट आ जाएंगे। अभी तकरीर भी डोनाल्ड ट्रंप की आ जाएगी। हर टीवी स्टेशन, हर चैनल्स में पूरी दुनिया में इस वक्त यही चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप फैसला कुन रियासतों में पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना और जॉर्जिया, तीनों में बरतरी थी और जो पहले भी 4 रियासतें थी उनमें भी आगे था, बरतरी उसकी साबित हो चुकी थी। और सेनेट में डोनाल्ड ट्रंप की बरतरी पहले ही नज़र आ चुकी थी। अमेरिका का इलेक्शन ज़रा थोड़ा सा मुख्तलिफ था। वहाँ पर आपको पता है सदर का जो इंतखाब है वो इलेक्टोरल कॉलेज में होता है, हल्कों में होता है। जैसे 270 इलेक्टोरल वोट चाहिए होते हैं जो आवाम के वोटों से बराह रास्त, जिसे रेफरेंडम या सदारती निज़ाम आप कहते हैं, और इसमें स्विंग रियासतें जो होती हैं खामोश वोट पार्टी की जीत का तयन करती हैं। अब सेनेट में भी डोनाल्ड ट्रंप की जो अक्सरियत है उसका भी इसे बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। और पाकिस्तान को किस तरह, मैं आपको बताऊँ कि काबीना बनाने में एक तो सुप्रीम कोर्ट के जजेस नामजदगी हैं तो उनका अपना मसला है। पॉलिसीज़ को जो कानूनी शक्ल में तब्दील करते हैं वो यहाँ सेनेट में करते हैं। और सेनेट में ही पाकिस्तान के इलेक्शन को कालादम करार दिया गया था। यहीं पर 368 अरकान की कांग्रेस में की करारदाद जो फ़िलहाल खामोश थी अब उठती हुई नज़र आएगी। और उसमें तो खैर बाइडेन की पार्टी के लोग भी शामिल थे। उस पर उस वक्त अमल नहीं हुआ, अब अमल इंशाल्लाह शुरू होगा। कांग्रेस में अवाम के जो नुमाइंदगान है उसकी जो बरतरी है, स्विंग रियासतों की बरतरी है, डोनाल्ड ट्रंप एक मजबूत सदर के तौर पर सामने आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप यानी छा गया, बाइडेन का स्याह दौर ख़त्म हो गया। अमरीकी अवाम ने कैपिटल हिल के बयानिए को भी दफन किया, हर जुल्म का बदला अपने वोट से लिया, उसका तहफ़्फ़ुज़ भी किया। रजीम चेंज ऑपरेशन आज हकीकी मानों में अपने अख्ताम पे। नदीम अंजुम गुमनामी में गुम हो गया। नवाज शरीफ जिल्लत के गढ़ों में गिरा हुआ है। काजी फायज़ इबरत का निशान बना हुआ है। डर्टी हैरी भी गया। जरदारी की टांग टूट गई, वो भी लंगड़ा हो गया। काकड़ भी अब आपको नज़र नहीं आ रहा कहीं भी। और बाजवा भी इबरत का निशान है। अब इनका जो असली बाप पार्टी वाला नहीं, असली बाप जो बाइडन और वालदा कमला हैरिस, टोनी ब्लिंकन मामू और सोतेला बाप डोनाल्ड लू, ये सारे गुमनामी के अंधेरे में जिसे गिराने के लिए तबाही बर्बादी मचाएगी वो अडयाला जेल में आज इंशाल्लाह मुस्कुराएगा। खान की तरफ से आपको बयान आएगा डोनाल्ड ट्रंप को मुबारकबाद का। ये 270 नशिस्तें बड़ी अहम नशिस्तें थी अमेरिका के लिए, लेकिन पाकिस्तानियों के लिए देखें ये खेल तो ख़त्म नहीं हुआ। जिस तरह आप पंखे का बटन बंद भी कर दें तो वो एकदम नहीं रुकता, उसमें थोड़ा वक्त लगता है। तो हालत तो शायद ये जनवरी में डोनाल्ड ट्रंप था, लेकिन ये 1.5-2 महीने अब आपको मुश्किलात का इंशाल्लाह सामना करना मेरे ख्याल में कम होती जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता। स्याह दौर इख्तिताम की तरफ, ज़मानतें भी होती हुई नज़र आएंगी, केसेस भी इंशाल्लाह ख़त्म होते हुए नज़र आएंगे, माफिया तलाफियाँ भी शुरू होंगी, मीडिएशन शुरू होगी। अडयाला से खान इंशाल्लाह फातिह की तरह निकलता हुआ भी नज़र आएगा। ये अल्लाह का निज़ाम है। रजीम चेंज ऑपरेशन के मालिकान जो मर गए, सियासी तौर पर इनके जो वारिस थे वो सियासी मौत मर चुके हैं। 99% चांस यही था डोनाल्ड ट्रंप के जीतने का। स्विंग स्टेट में मुसलमान उसके साथ खड़े हैं, बुज़ुर्ग वोट के साथ हैं, नौजवान थे, अमरीकी ख़वातीन थी। अब वहाँ पर मुखालफिन में इस्टेब्लिशमेंट, मीडिया, अदलिया के जजेस, डीप स्टेट एक्टर सारे के सारे देखते ही रह गए। अवाम ने उनके मुँह पर जूतियाँ मारी। और यही काम पाकिस्तान में 8 फरवरी को, बिल्कुल यही काम। लेकिन यहाँ जो काजी फायज़ था, सरदार सिकंदर सुल्तान राजा था, इनके सहूलतकार थे और बाइडन मौजूद था, फॉर्म 47 बन गया और उन्होंने मंजूर भी कर लिया। इन्होंने यहाँ कल जो एक्सटेंशन अपनी करवाई, जल्दी जल्दी कानूनी आइनी कवर देने के लिए तरमीम पेश करवाई। अब जितनी मर्जी मुद्दत मुलाजमत रहती हो, नीचे वालों को हल्का सा अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट का इशारा आएगा, तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है तो फिर तब्दीली वहाँ भी नज़र आएगी और यहाँ भी। देखिए ताज़ा तरीन सूरत हाल तो अभी ऑफिशियली डोनाल्ड ट्रंप खुशियाँ तो मना रहे हैं और पाकिस्तानी मीडिया में रोने और चीखने की आवाज़ें भी आपको नज़र आ रही हैं। बहुत से लोगों ने यकीन करें दुआएँ मांगी हुई थी कि जुल्म सितम का ये बाज़ार ख़त्म हो। और ये अल्लाह की तरफ से रजीम चेंज ऑपरेशन का जो ख़ात्मा है ये अवाम के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। डफर्स पाकिस्तान में भी जलील हुए और अमेरिका में भी जलील हुए। अमेरिका में अब चूँकि जलालत का आगाज़ हो चुका है और इंशाल्लाह पाकिस्तान में आगे इसका अख्ताम होगा। सारे इनके दावे बातें कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो नहीं आ सकता, नहीं रहने दे, वो ख़त्म हो गया मामला। वो तमाम नशिस्तें तमाम बड़ी रियासतों में, अब ये रिपब्लिकन्स की पुरानी नशिस्तें थी डोनाल्ड ट्रंप ने अक्सरियत से जीती। 1964 से अब तक ये बड़ी कामयाबी डोनाल्ड ट्रंप को मिली है। सेनेट में 51 इसके जो रिपब्लिकन्स हैं डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी के उम्मीदवार वो जीते हैं और ये क्लीन स्वीप आप कह ले से बिल्कुल पाकिस्तान वाला मामला है। और इसके अलावा भी इनकी पार्लियामेंट में भी बरतरी, जो उनकी पार्लियामेंट सिस्टम होता है वो वहाँ पे भी बरतरी है, जो कमेटियों में बरतरी होती है। और ये सेनेट में जीत के बाद आपको पता है हाउस में आने के बाद ये सबसे बड़ा मामला जब कानूनी पॉलिसियाँ बनेंगी उसमें इंशाल्लाह अब बड़ा अहम मामला होगा। कमला हैरिस अपनी दुकान बंद करके चली गई और
ہماری بھی اسٹیبلشمنٹ کی نیندیں اڑی ہیں, گولیاں رات کو کھاتے رہے, بوتلیں پتہ نہیں پیتے رہے کہ اب ٹرمپ کا کرنا کیا ہے. یہ جو تمام پروگرام, تمام یہ ماتھے بن کے بھی پسینے تھے اس وقت, ٹانگیں کانپ رہی تھی, دل کی دھڑکنیں بھی تیز تھیں. اور اصل میں خوف انہیں کس چیز کا, میں آپ کو خوف بتاؤں. دیکھیں خوف یہ ہے کہ خان کی حکومت کس نے گرائی تھی؟ سائفر نے. سائفر کہاں سے آیا تھا؟ امریکہ سے. امریکہ میں اس وقت صدر کون تھا؟ بائیڈن, ان کا مائی باپ. وجہ کیا تھی؟ خان روس چلا گیا, یوکرین کے ساتھ مدد نہیں کر رہا تھا. انہوں نے پھر تسلیم بھی کیا خود سازش ہے, مداخلت ہے. پھر باجوہ کی لابنگ ہوئی, جو بائیڈن نے مدد کی. اور پھر جس طرح انسانی حقوق کا جو کھلواڑ ہوا, الامان الحفیظ, ایک لفظ بھی ان کی طرف سے نہیں آیا. امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی ہر بریفنگ میں وہ میتھی ملر سے سوال پوچھے تو کہتا تھا یہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے, یہ پاکستان کی عدالتیں جانے اور وہ جانے. جبکہ روس چین پر گلے پھاڑ پھاڑ کر وہاں سفارتی پابندیاں لگواتے تھے, بنگلہ دیش پہ چیخیں مارتے تھے. ہر جائز اور ناجائز مدد کی تھی انہوں نے اس پی ڈی ایم کی حکومتوں کی. IMF کے قرضے بھی دلوائے, حکومتوں کو قبول بھی کیا. اور دیکھیں یوکرین کی حمایت تو پہلے ہی ڈونلڈ ٹرمپ آ کے بند کرنے کا خیال ہے, نیوٹرل ہونے کا. اب ڈونلڈ ٹرمپ کسی صورت میں فوجی حکومتوں کی تائید نہیں کرتا. 2020 میں وہاں خود اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان والی واردات وہاں کرنے کی کوشش کی جیسے خان کے ساتھ ہوا. اس وقت وزیر دفاع تھا مارک ایسپر, اس کو اس نے عہدے سے فارغ کیا. چیئرمین جوائنٹ آف چیف سٹاف جنرل مارک ملی تھا, جس کے ڈونلڈ ٹرمپ کے تعلقات خراب ہوئے افغانستان میں فوجی رکھنے اور نہ رکھنے. پھر وہ جو سیاہ فام امریکیوں کے ساتھ معاملہ ہوا, اس پر بھی اس کے فوج کے ساتھ تنازعات جو تھے وہ شدت اختیار کر گئے تھے. ڈونلڈ ٹرمپ نے فوجی تقرریاں, برطرفیاں, ان معاملات پہ بھی ان کے ٹھیک ٹھاک تنازعات رہے. یہ ہمیشہ ان کا مخالف رہا. تو اسی لیے جو سوئنگ اسٹیٹس میں جہاں پہ فوجی مخالفت ہے وہ لوگوں نے ووٹ دیا اس کو, ساری کی ساری ریاستوں میں دیا. اب ڈونلڈ ٹرمپ کا ہیڈ کوارٹر دکھایا تو خوشیاں منائی جا رہی ہیں وہاں, اور کملا ہیرس کے وہاں سوگ پڑا ہوا ہے بالکل. اور جس طرح ہمارے یہاں جیو وغیرہ کا اس وقت یہ حالات ہے, اسٹیبلشمنٹ کے حالات ہیں, وہاں بھی وہی حالات ہیں. تو بہرحال یہ جو ساری سوئنگ ریاستوں میں ڈونلڈ ٹرمپ کی جیت تھی, انہیں اندازہ نہیں تھا. سب سے بڑا کردار جو مسلمانوں کی بڑی تعداد سپورٹ کر رہی تھی, تو دیکھیں اس کی وجہ یہی تھی, وہ پیس کی, امن کی بات کرتا ہے. خان جس طرح امن کی بات کرتا ہے, وہ کہتا ہے مداخلت پہ میں یقین نہیں کرتا. یہی وجہ تھی ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت کرنے کی. اس کی اور کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ یہاں پر جو حاجیوں نے, آپ کو پتہ ہے جو ان کے اعلاکار تھے آل شریف کے, زرداریوں کے, ان سے جان ہماری چھوٹے گی. پاکستانیوں کے بھی ڈرون حملے بند ہوں گے, جو پہلے آپ کو پتہ ہے ابھی پچھلے دنوں ڈرون حملہ ہوا. افغانستان پہ چڑھائی کا معاملہ ختم ہوگا. اور یہ دیکھیں جاہلیت کی اس انتہا پہ ہیں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے سے فرق نہیں پڑے گا. میرے وہ کچھ دوست کہہ رہے تھے جی امریکہ میں صدر کوئی بھی ہے پالیسیاں وہی رہتی ہیں. مزے کی بات یہ ہے کہ یہ لوگ ڈونلڈ ٹرمپ کی انہی پالیسیوں کو سپورٹ بھی کرتے رہے. یہ ان کی منافقت ہے. اور پالیسیاں کیا تھیں؟ عمران خان کے ساتھ جو بائیڈن کا کیا مسئلہ تھا؟ چین کے ساتھ تعلقات, یوکرین کا دورہ, روس کا دورہ کیوں کیا, یوکرین کو ہتھیار کیوں نہیں دیتے, کرائے کے فوجی کیوں نہیں بھیجتے ہمیں, ہندوستان کا بالا کوٹ میں جہاز کیوں گرایا, افغانستان ملٹری بیسز کیوں, حالانکہ بالا کوٹ کا معاملہ بعد میں ہو, لیکن یہ سارے بعد میں اس میں شامل تھے. سائفر لے کے پھر جنرل باجوہ والا جو معاملہ تھا, کیا ضرورت پڑی تھی اسے؟ عمران خان کے تعلقات حکومت سے کیوں خراب رہے؟ وہاں سے ان لوگوں کو آشیرواد چاہیے ہوتی جو عمران خان کو نہیں چاہیے. وہ کہتا تھا ایڈ نہیں, ہمارے ساتھ ہم ٹریڈ کرو, یہ کہتے تھے ایڈ دو. اب مسلمانوں کو دیکھا کتنا نقصان پہنچا. میں کیوں ڈونلڈ ٹرمپ کا حمایتی ہوں کہ 2 جارج بش سینئر اور 1 اوباما کا, صرف یہ 2 راہ پہ اکٹھا کر کے دیکھیں 11 اسلامی ممالک تاراج کیے ہیں انہوں نے. 90 لاکھ کے قریب مسلمان ان کے ہاتھوں نقصان اٹھا شہادتیں ہوئی ہیں. یہ ان تینوں کے ادوار میں. میں اس لیے ڈونلڈ ٹرمپ کی حمایت کرتا ہوں. جتنی تباہی بربادی انہوں نے بائیڈن کے اور اس ڈیموکریٹ سے چڑھائی وہ آپ سوچ نہیں سکتے. عراق میں دیکھیں, جہاں دیکھیں, لیبیا دیکھیں, شام دیکھیں, ڈونلڈ ٹرمپ نے آ کے ساری جنگیں رکوائی تھیں. عمران خان کا معاملہ تو اپنی جگہ پہ, لیکن جو مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے, یہ بائیڈن حکومت کا جانا بہت ضروری تھا. فلسطین کا جو معاملہ ہے جس پہ ہم لوگ دن رات آہیں بھرتے ہیں, یہ سیز فائر کروانا, وہاں لوگوں کی شہادتیں رکوانا بڑا ضروری کام تھا. خان پر جو مظالم ہو چکے ہیں وہ تو سب کو پتہ ہے. اچھا ڈونلڈ ٹرمپ بھی اس کی حمایت کیوں کرے گا؟ دیکھیں ذرا, آپ کو بتاؤں یہ ایڈمنسٹریشن کیوں وہاں پہ کیا کرتے رہے, اور خان کے ساتھ بھی. ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی انہوں نے گولیاں ماری, اس کے خاندان کی, اس کی بیوی بیٹیوں بیٹوں کو, رشتہ داروں کو کیسز میں گھسیٹا, جیلوں میں رکھا. صرف امریکی اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت تھی, ڈیپ اسٹیٹ ایکٹرز کی مداخلت تھی, جسے ڈونلڈ ٹرمپ کے قریبی ساتھیوں کو, جیسے یہاں شاہ محمود قریشی ہے, اس کا سابق مشیر ہے, سٹی ویلن, وہ توہین کانگریس کے الزام میں 4 مہینے آپ کو پتہ ہے سزا کاٹ کے, توہین کانگریس, جیسے یہاں توہین منشی الیکشن کمیشن ہوا تھا, آپ کو یاد ہوگا. بائیڈن کے گھر سے لیک کاغذات پکڑے کے کچھ نہیں ہوا, ڈونلڈ ٹرمپ کے گھر سے لیک کاغذات پڑھ کے انہوں نے کیس ڈال دیا, جیسے سائفر بنا دیا. حالانکہ نواز شریف نے خود اس طرح کے باتیں کی ہوئی تھی پاکستان کے خلاف. ان دونوں کا کمپیریزن اگر میں آپ کے سامنے رکھوں تو آپ کو ہر چیز واضح ہوگی, انشاءاللہ اگلے پروگرام میں کر دوں گا. لیکن دنیا کی آپ تاریخ دیکھیں, عمران خان پہ جو ہر الزام لگا وہی اسی طرح ڈونلڈ ٹرمپ پہ ہر الزام بدلا عوام نے ووٹ سے دیا. 8 فروری کو پاکستان میں, اور آج 5 نومبر کو امریکہ میں.
پاکستان کا الیکشن بھی یہی تھا، بالکل یہی تھا. جس طرح امریکیوں نے اپنا وہاں بدلہ لیا، پاکستان کی عوام نے بھی اپنا بدلہ لیا، لیکن یہاں ان کا عوام سے ان کا حق چھین لیا گیا، اور ابھی تک عوام اپنا وہ مینڈیٹ واپس نہیں لے پا رہی، اپنی جمہوریت نہیں بچا پا رہی. وجہ عدلیہ ہے، وہ جمہوریت کی حفاظت کرتی ہے. پینسلوینیا میں ووٹنگ مشینوں میں مسئلہ ہوا، عدالت نے فوراً ووٹنگ کا وقت بڑھا دیا. یہاں انہوں نے انٹرنیٹ بند کر دیا، فارم 47 بنا دیا، جج سارے کے سارے چھٹیاں مناتے رہے. وہ ہوش ہی نہیں ایسی بغیرتی سے، کوئی سنتے ہی نہیں تھا کیس. قاضی فائز ایسا بے شرم انسان، کہتا تھا الیکشن دھاندلی کا معاملہ جب اس کی عدالت میں گیا تو یہ کہتا تھا اگر کچن کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے تو کچن میں آتے کیوں. آج خود ٹانگیں سر میں دے کے دم ہوا میں کر کے نکل رہے، پتلی گلی پکڑ کے. اب اس کے ساتھ جو احتجاج جن لوگوں نے کیا، جو ان کا حق ہے، ان کے ساتھ دیکھیں کیا کیا انہوں نے. 90 سال کی بزرگ والدہ کسی کی اٹھا لی، وہ سارا میر کے گھر میں انہوں نے جا کے ڈالے لے کے اس کی تباہی بربادی میں چاہ دی اس کے گھر میں. وجہ کیا ہے؟ قاضی کا احتجاج کیوں کیا؟ امریکہ میں عدالتیں آزاد ہیں، صرف یہ فرق ہے. یہاں آل شریف، ان کا خاندان اور اسٹیبلشمنٹ، ان کے ہواری. ایک تو وہ کل ان کا ہواری کہہ رہا تھا، میں حیران تھا اس کی بات سن کے، اس کی میں وجہ بتاتا ہوں. کہتا ہے میں اگر امریکی ہوتا ڈونلڈ ٹرمپ کو ووٹ نہ دیتا. اس کی بھویں اور سر کے بال کاٹ کے اسے گندگی کے اوپر پھینکے تھے یہ لوگ. اور امریکی اسائلم کے لیے خود میرے کئی دوستوں کی منت کرتا رہا اس وقت کہ امریکہ میں اسائلم کیسے ڈالتے ہیں اس کا طریقہ بتا دیں. میں نام نہیں لیتا، آپ کو پتہ ہوگا کس کی میں بات کروں، اگر پتہ ہے تو کمنٹ میں لکھ دیجیے گا. اب انہیں اس وقت سمجھ نہیں آ رہی. اور دیکھیں پاکستانی یہ بات یاد رکھیں کہ الیکشن کے بعد، یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جیت کے بعد، اب ایسا نہیں ہوگا خان ایک دم رہا ہوگا، لیکن آج ظلم و ستم کا چیپٹر بند ہو جائے گا. تحریک انصاف کے 1300 کارکنوں کی ضمانتیں منظور. ایک دن میں عدلیہ کو اعتماد آئے گا، ججز کو پتہ چلے گا کہ ان کے مائی باپ مر چکے ہیں، اب پیچھے سے کوئی ان کے لیے بولنے والا نہیں رہے گا انشاءاللہ. تو ان کا حوصلہ ہوگا. اسٹیبلشمنٹ یتیم ہے، حقیقی معنوں میں ان کا باپ مر گیا. بائیڈن ان کا والد کی جگہ ہے، اور والدہ ان کی وہ کملا ہیرس بن گئی تھی. الیکشن کی جب یہ فضا شروع ہوئی تو ایمنسٹی انٹرنیشنل بھی اٹھی تھی، اقوام متحدہ بھی اٹھا تھا، برطانیہ کی قرارداد بھی، امریکہ کے اندر بھی شور مچا تھا اوورسیز پاکستانیوں کو خراج تحسین پیش کرنے، کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے کے اشارے نظر آئے، سارے معاملات سیدھے ہونے شروع ہو گئے تھے. یہ جو فری ہینڈ بائیڈن نے دیا ہوا تھا نا کہ جو مرضی کرو کوئی نہیں پوچھے گا، وہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ ڈونلڈ ٹرمپ عمران خان جیسے حالات فیس کر کے یہاں پہنچا ہے. 15 منٹ کی اسے بریفنگ دی جائے گی، وہ سارے معاملہ سمجھ جائے گا. اسٹیبلشمنٹ اور ڈیپ اسٹیٹ ایکٹرز کا ساتھ کبھی بھی نہیں دے گا انشاءاللہ. دیکھیں اس کے سامنے دو ہی وجوہات ہیں پاکستان کے حساب سے، ایک چین اور ایک ایران. چین پر یہ میزائل بھی اگر مار دیں، لڑائی بھی کر دیں تو بھی معاملہ نہیں بنے گا. ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ تعلقات نہ ہوتے بھی چین میں تجارت قائم تھی، اور وہ اور مزید رکھتا ہے. اور ایران کے ساتھ بھی اس کا یہی اعلان ہے کہ میں نئی ایڈمنسٹریشن کے ساتھ فوراً ڈیل کروں، انہیں ٹیبل پہ لے کے آؤں گا. مڈل ایسٹ میں بھی جنگیں رکوانے کی اس نے دعویٰ کیا ہوا ہے. یوکرین کا معاملہ بھی اس میں نیوٹرل ہو گئے، اور صدر پیوٹن واحد یہ ٹرمپ واحد امریکی صدر ہے، پیوٹن کے ساتھ گہرے تعلقات ہیں. تو جب جنگیں ختم ہوگی تو فوجیوں کی کسی کو ضرورت ہی نہیں، یہ سارے ویسے ہی بے روزگار ہو جائیں گے. یہ ڈیپ سٹیٹ ایکٹرز، یہ اسٹیبلشمنٹ کے سارے کردار بیٹھ جائیں گے خود ہی. اب چونکہ ڈونلڈ ٹرمپ ایک روایتی سیاستدان نہیں ہے، وہ اس سسٹم میں سے نہیں آیا ہوا. اگر امریکہ کا اگلا صدر بائیڈن کا کملا ہیرس ہوتی اس کے بعد تو پالیسیاں وہی چلنی تھیں. لیکن یہ چونکہ ایک بزنس مین ہے جو امریکہ کے لیے سوچتا ہے، جیسے ہر ملک کے لیے ایک صدر وزیر اعظم کو سوچنا چاہیے. خان بھی پاکستان کے لیے سوچتا تھا، وہ نیا پاکستان کہتا تھا، یہ کہتا تھا میک امریکہ گریٹ. خان بھی روس اسی لیے گیا تھا، وہاں سے سستا تیل، سستی گندم ملک کو ملے. باجوہ نے بائیڈن کے سامنے لابنگ کر کے خان کی حکومت گرائی. اس کے بعد تباہی بربادی کا اقتدار کا سارا معاملہ ہے نا. اب انہیں کرائے کی بندوقیں بھی نہیں ملیں گی. انہیں اب کوئی ایسا نہیں ہے ہندوستان کو افغانستان میں جہاد کے لیے کسی کو بھیجنا ہے، ڈیپ اسٹیٹ ایکٹر کے کوئی مورے بنانے ہیں. جہاں افریقہ میں دیکھیں ڈکٹیٹرشپ کے چھوٹے چھوٹے مورے ہیں، اس طرح کا معاملہ انہوں نے پاکستان کو بنایا ہوا تھا. ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی سیکرٹ سروس کو ڈفر قرار دیا، اور یہی بات عمران خان نے بھی کی تھی، آپ کو یاد ہوگا. اور خان کا خوف دیکھیں کہ وہ حامد میر امریکی الیکشن کا ذکر کر رہا تھا جیو پہ، خان کا نام لیا، انہوں نے ٹرمپ کی تقریر سینسر کر دی. تو کیا ان کو یہ چیزیں وہاں امریکہ میں پہنچیں گی نہیں؟ ان کی ٹویٹس احسن اقبال کی پہنچیں گی نہیں؟ یہ فارم 47 والے، یہ سارے کے سارے، یہ جتنے لوگوں کو دیکھیں ووٹ دینے کے لیے روکا گیا، پارٹی کے رہنماؤں کی ووٹ کی تحفظ کی، وہاں پہ بھی امریکہ میں آتی نہیں ٹویٹس کہ فارم 45 کے بغیر آپ نے نہیں جانا. فارم 45 ان کا ذرا مختلف ہے. وہاں ان کا فارم 45 یہی تھا کہ 2.5 لاکھ سے زائد لوگوں نے والنٹیئر بنائے تھے، پورے الیکشن پہ نظر رکھو، جہاں مشین خراب ہو فوراً ٹویٹ کرو. اور وہاں آ چکے عدالتیں آزاد ہیں، انہوں نے بچا لیا. قاضی سردار سکندر سلطان راجہ موجود نہیں تھے، اسٹیبلشمنٹ موجود نہیں تھی جو ڈونلڈ ٹرمپ کو روکتی. یہاں خان کو انہوں نے جس طرح الیکشن چوری کر لیا. اب انشاءاللہ تحریک انصاف میں زور آپ کو نظر آئے گا، میری بات یاد ہے، ایگریشن نظر آئے گی. 9 نومبر کو فیصلہ کن مرحلے کی طرف جائیں گے. عوام نے ہی عمران خان کو نکالنا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے نہیں نکالنا، یہ یاد رکھیے گا. لیکن اب ان کے لیے فضا آسان ہوگی، مسائل کم ہوں گے. دیکھیں ٹرمپ بائیڈن کے ساتھ کیا ہوا، اس کے آنے کی وجہ سے عرب ممالک ہٹ گئے، چین پیچھے ہو گیا، برطانیہ یورپ پیچھے ہوگا، کوئی بات سننے کو تیار نہیں تھا پچھلے چند ماہ میں. آپ دیکھ لیں کیا کیا ہوتا رہا.
رجیم چینج آپریشن کے بعد سب سے بڑا معاملہ یہ ہوا، انہوں نے کہا خان کو کہ آپ 3 سال کے لیے سائڈ پہ ہو جائیں، ہم جو نظام بنائیں گے وہ ہمیں چلانے دیں، ہم ایک دفعہ آپ کو بنا کے دکھائیں گے، ہم اس کو چلا کے دکھائیں گے. یہ مسئلہ تھا سارا، اور تو کوئی مسئلہ نہیں. اب کیسے چلا کے دکھائیں گے، اب کیسے آگے نظام چلے گا، یہ معاملہ ہے. IMF کی آنی ہے ڈیل، اور اب امریکی پاکستانیوں کا بڑا اہم کردار ہونے جا رہا ہے. ٹرمپ سے 5 دن پہلے جو ملاقاتیں ہوئیں، اس کے علاوہ جو بیک ڈور پر ٹرمپ کی فیملی کے ساتھ ملاقاتیں ہوئیں، وہ ساری کے سارے اثرات انشاءاللہ آپ کو نظر آئیں گے. ابھی تو ظاہر ہے وہ اپنے معاملات میں الجھے ہوں گے، لیکن ظاہر ہے ٹیمیں بنیں گی، اس کے بعد آہستہ آہستہ معاملات شروع ہوں گے. تھوڑا وقت لگے گا، ایسا ایک نہیں کہ جلدی میں ایک دم ہوگا، لیکن جیسے میں نے کہا پنکھا بند کریں، بٹن سوئچ آف کریں تو تھوڑا ٹائم لگتا ہے رکنے میں. تو انشاءاللہ اتنا ہی ٹائم لگے گا. پاکستانی بس اب تگڑے ہو جائیں کہ ان کے مائی باپ اب چلے گئے ہیں، اب یہ اکیلے رہ گئے ہیں، ان کا انشاءاللہ وقت پورا ہے. اللہ پاکستان پہ اپنا رحم و کرم کرے اور خوشیاں منائیں. انشاءاللہ خان اللہ نے چاہا تو یہ جو میں نے کل ٹویٹ کی تھی، کسی نے کہا تھی 48 گھنٹوں میں برج الٹیں گے، یہ برج آج الٹ گئے ہیں. یہ ان کی میں بات کر رہا تھا، سب کو پتہ تھا، ویسے کچھ لوگوں نہیں تھا. وہ پوچھ رہے تھے 20 گھنٹے ہو گئے، کون سے برج تھے؟ یہ برج تھے، یہ بائیڈن بہت بڑا برج تھا جو آج اللہ نے الٹا ہے. تو اپنا خیال رکھیں، مجھے اگلے ویلاگ تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.